आप ये बात आर्मी चीफ को कहें कि जिसने 60,000 कत्ल किए हैं उसके इनविटेशन में ना जाओ। सर मैं आपको एक बात बताता हूं, आप यहां तो मेरी बात सुन मैं जिस दिन मेरे सामने कोई फौजी नुमाइंदा हुआ मैं उनसे पूछूंगा, जिस दिन मेरे सामने शहबाज शरीफ साहब, वो आपको यही जवाब देंगे कि पूरी दुनिया के सफारत खाने वहां पे खुले हुए हैं। अमेरिका के अंदर हर मुल्क का सफारत खाना खुला है, उनके साथ सफारती तलुकात आपने मुनक़ते कर दिए। जिस दिन पाकिस्तान उनसे सफारती तलुकात मुनक़ते करेगा सबसे पहला मैं होगा जो वहां से जहां पे इनकार कर दूं कि जो कुछ गजा में हुआ है, जो कुछ बाकी, मैं गजा के खिलाफ कॉन्फ्रेंस में गया हूं। ये आपको ये किससे कहां पे गलतफहमी हो गई है कि गजा ये सिर्फ राफियों कह रहे हैं? सर एक तो पहली बात ये है कि जो राफजी और नासबी इससे निकले, कैसे निकले? मेरे खिलाफ तो सारा प्रोपेगेंडा उन्होंने शुरू किया होगा, जाहिर है आप भी करते हैं, वो भी मैंने तो आज तक उनके खिलाफ कोई प्रोपेगेंडा, मैं उसी पर आगे आऊंगा। लेकिन इशू मेरा बेसिकली ये है, मैं कह रहा हूं कि आप एक हमारे आलम दीन है, आप एक यानी पूरी दुनिया के कोई हुक्मरान के जाने की पाबंदी नहीं, पूरी दुनिया में दुनिया का किसी आलम पे पाबंदी नहीं, सिर्फ मेरे पे पाबंदी मैं ना जाऊं। सर आपकी कब्र में किसने जाना? यार ये भट्टी साहब आप लॉजिकली बात करें, यानी वो बाकी पूरी दुनिया का हर बंदा चला जाए उसके ऊपर इतराज नहीं, सिर्फ मेरे जाने पे इतराज है। सर मैं इस वक्त मेरे सामने कौन बैठा है? मुझे एक बात बताएं कि 70 साल के मिसाल के तौर पे मैं चला जाता हूं ट्रंप साहब की कॉन्फ्रेंस पे, और मैं जहां के वहां के सहाफती कॉन्फ्रेंस है, और अगर आपको सहाफती कोई कॉन्फ्रेंस का इशू है, ये बात आपने जायज पूरी दुनिया की मैं सहाफती तंजीमों को उन्होंने बुलाया, मैं भी पहुंच जाता हूं। मुझसे कोई इस तरह बिठा के पूछता है तो मैं ये लेम एक्सक्यूज नहीं दे सकता कि सारे साफी गए हुए थे मैं भी गया हुआ था। अब आपने खुद मिसाल दी ना, मैं बुरा समझता हूं। अगर आपने जो मिसाल दी है जायज और वैलिड है। अगर एक सहाफती कॉन्फ्रेंस हो रही है कि पूरी दुनिया के सहाफियों का किसी मौजूद के बात सुन लेना, किसी दुनिया के, वो कांग्रेस कर रही है, अमेरिकन कांग्रेस करती है। और ये कौन है कांग्रेस? अमेरिकन कांग्रेस के अंदर उनके डेमोक्रेटिक्स भी होते हैं, रिपब्लिकन। नाश्ता का नाम क्या है? मैं यही कहता हूं उनकी पार्लियामेंट ही करती है, मैं कभी इनकार कर रहा हूं। सदर ट्रंप का नाश्ता नहीं, इसको कहते हैं कांग्रेस मैन एक प्रेसिडेंशियल ब्रेकफास्ट के नुआंस से कॉन्फ्रेंस करते हैं, और वो उसके अंदर सिर्फ नाश्ता नहीं होता, ये 3 मुख्तलिफ सेशन होते हैं, ये भी बता दूं। डिनर, आप गए थे? मैं गया। आप मुतमईन हैं? मैं मुतमईन और अल्लाह के फजल करम से मुतमईन हूं, बल्कि मुतमईन से भी ज्यादा। एक बटी साहब आपने जो बात की सिर्फ वो कहना चाहता हूं। अच्छा, आपको किसी साहब की कॉन्फ्रेंस में अमेरिका से दावतनामा आता है, जो पार्लियामेंट कांग्रेसमैन आपको भेजता है कि आपका इनपुट, आप हमारी नजर में साफी मैदान में बड़े अहम है, आपका हमें इनपुट चाहिए इन इश्यूज के ऊपर, आपका ना जाना बेवकूफी है। मैं ये समझता हूं आपको जाना चाहिए। अच्छा, मैं अगर आप नहीं जाएंगे, मैं कहूंगा अगर आप नहीं जाएंगे, अच्छा मुझे एक बंदा बुला रहा है इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे इनपुट बाद आइंदा आपने ट्रंप साहब के फजाइल और बरकत बयान किस वजह से? हाँ, ये है वो राजनीतिक प्रोपेगेंडा। मैंने ट्रंप का फजाइल बरकत कहां बयान किया? किस वजह से करने चाहिए? वो दिखाए कहां की है? सर आपको करने चाहिए। किस वजह से? आप नाश्ते करके आते हैं, आपको करने चाहिए। मैं नाश्ता फिर ट्रंप के फजाइल के ऊपर था, ये आप बात कर रहे हैं यार। एक बंदे ने मेरे से मेरी फील्ड की स्पेशलिटी के मुताबिक इनपुट मांगा है, मैं अपनी स्पेशलाइजेशन की फील्ड के ऊपर इनपुट देख रहा हूं कि उसके फजाइल बयान करते हैं। इनपुट आप उधर जाकर नाश्तों पे देना चाहिए। अच्छा, आपने कलमा हक आपने उठाया, वहां के गजा में ये हो गया, फलानी जगह ये हो गया, फलानी जगह ये हो गया, आपने खड़े होकर तकरीर की, कलमा हक बयान किया। वहां पे राउंड टेबल डिस्कशन होती है, और वल्लाही लदीम सबसे पहला सवाल मेरे से जब दूसरा तीसरा ये हुआ कि मुसलमान हमारे खिलाफ, मैंने कहा आप गद्दा के अंदर उनकी हिमायत करते हैं। आप ये बात तो ताहिर अली सिंध और बिलावल भी कहा है, और आपने ये बात वापस में आपका सारा सोशल मीडिया देख रहा है, उस पे आपको लिखनी चाहिए थी। कैसे यार? आपके साथ रमजान शुरू हो गया, रमजान के बाद इसकी डिटेल बताऊंगा ना सर। अच्छा, रमजान में नहीं बतानी कैसे? मुझे बताएं, आपके ख्याल में हमारे पास इतना टाइम होता है? मैं मिसाल दे रहा हूं कि दरस देना है, आपके पास इतना टाइम तो है कि आप वहां से होके हां, तो के पाकिस्तान के अंदर जो मैं कह रहा हूं मसरूफियात की वजह से अभी इसकी पूरे हवाले बयान किए, पूरे हवाले बयान कर दूंगा। और मैंने अल्लाह के फजल से एक दिन, आप मेरा सोशल मीडिया उठा लें, मैंने हर रोज की, वहां हमारे बड़े हैं, उनको तो ऐवान इक़्तिदार वाले बुलाते रहे, वो तो इक़्तिदार से दूर भागते रहे। आपको ये भी गलत फहमी, आप 7 समंदर पार चले, आपको ये भी गलत। अच्छा, मुझे एक बात बताएं कि जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है, आपने अभी खुद मिसाल दी है कि साफी कॉन्फ्रेंस हो, तो मैं फिर भी नहीं जाऊंगा। मैंने आपको यही मिसाल आपके ऊपर पलटाई है कि अगर आपकी सलाहियत की बुनियाद के ऊपर आपको कहीं पे मौका मिला, आपको जाना चाहिए। सर ये जो होता है ना, मैं आपको एक बात बताता हूं, एतराज किया, ये होता है, ये है हमारे, उनकी नजर में ना हमारे उलमा, एक टिकट, एक होटल का स्टे और एक नाश्ता, भागे भागे सारे पहुंच जाते हैं। अब आपने ये बात की है ना, बात खोली है, वैसे बात खोली है। अल्लाह के फजल करम से मैंने ना उनसे टिकट लिया, ना उनसे होटल का स्टे लिया, ना डोनेशन वाला जो फॉर्म है वो फिल किया। हम मेरी बात और अल्हम्दुलिल्लाह अपने पैसों के ऊपर गए। डोनेशन वाला फॉर्म होता है? हाँ। अच्छा, उन्होंने दिया था आपको? वो एक अप्लाई करना पड़ता है, हमें टिकट भी दे, होटल भी दे, मैंने तो नहीं किया। अल्लाह के फजल से आप अपने पैसे, हाँ जी, अल्लाह के फजल से मैं इस तरह को उस बात पता ही नहीं, मुझे वाकई नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि इलामा शाम इलाई ज़हीर ट्रंप के नाश्ते पे गया, खुद ही मैंने शेयर करके बताया ना। अगर कोई ऐसे तो मैं पता ही ना चलता। नहीं, वो तो राफियों ने किया, तो मैंने बताया कि भाई मैं इसमें जा रहा हूं, ये फलस्तीन कॉन्फ्रेंस नहीं है, ये रिलीजियस कॉन्फ्रेंस है, इसमें मेरा इनपुट उनको दरकार है, मेरी सेल्फी स्कूल ऑफ थॉट आपका है कि आपका ज़मीर मुतमईन है। मेरा यार, मैंने वहां पे अपना सेल्फी स्कूल ऑफ थॉट का वो आइडिया पेश किया, आप और अल्लाह जानते हैं, आपका ज़मीर वहां पे रिकॉर्डेड है, ये भी बताओ। आप चाहे वहां से स्टेट डिपार्टमेंट से दिखवा सकते हैं। नहीं, वो लीक हो जाना है कुछ 8-10 साल बाद वो लीक करते हैं, लेकिन आप मुतमईन हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, 100%। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला अहलिहा, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। मोहतरम नाज़रीन व सामईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की नई वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत मैं हूँ अली रूहानी, और आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मोहतरम नाज़रीन व सामईन, आगाज़ वीडियो में आप सबसे अपनी सेहत और सलामती, अहले खाना की सेहत और सलामती, और अहले ईमान में से जो मरीज़ान हैं
ان سب کی صحت و سلامتی کے لیے دعائے صحت کی التماس، اور جن و انس میں سے جو موحدین و محبان قرآن و اہل بیت دنیا سے جا چکے ہیں ان سب کے لیے دعائے مغفرت کی التماس۔ خاکسار گزشتہ کچھ عرصہ سے جن مسائل کا صحت کے حوالے سے شکار ہے اس کے لیے کبھی پوسٹ کے ذریعے، کبھی ویڈیو میں، اور کبھی ہمارے واٹس ایپ گروپ میں دعائے صحت کی التماس کی جاتی ہے۔ اس کا مقصد فقط اتنا ہوتا ہے کہ ہم نہیں جانتے کہ دنیا میں، کائنات میں کوئی باتقوا، کو صالحہ، کو باعمل مومن دعا کے لیے آپ کے لیے ہاتھ اٹھائے، اللہ رب العزت اس کی دعا کو مستجاب فرمائے۔ تو دعائے صحت کی التماس کے اوپر بھی جو مخالفین اس چیز کا مذاق اڑاتے ہیں یا اس کو ہمدردی لینے کی پالیسی سمجھتے ہیں، خدا ان کو ہدایت دے۔ کاش وہ حدیث معصومین علیہ السلام کی طرف رجوع کرتے تو ان کو پتہ چلتا کہ یہ آئمہ کا حکم ہے ایک دوسرے کے لیے دعا خیر کرنا، ایک دوسرے کے لیے، ایک دوسرے سے دعا کی التماس کرنا۔ چونکہ خاکسار نہایت گناہ گار انسان ہے تو ظاہر ہے کہ جو ہمارے سننے یا دیکھنے والے ہم سے جڑے موحدین یا محبان قرآن و اہل بیت ہیں، ان میں سے کئی اشخاص بھی الحمدللہ ایسے ہوں گے کہ جن کی عبادات، جن کی خدمات اللہ کے نزدیک مقبول ہوں گی، تو ان کا خاکسار کے لیے یا دیگر مریضان کے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا اللہ تعالیٰ مستجاب کرے اور خاکسار سمیت مریضان کو شفا ملے، تو اس سے بڑی اور کیا خوش قسمتی ہوگی۔ تو بارکیف دعائے صحت کی التماس اور مرحومین کے لیے دعائے مغفرت کی التماس، یہ مومنین کا ایک دوسرے کے لیے ایمانی فریضہ بھی بنتا ہے۔ سیدہ پاک مخدومہ کائنات سلام اللہ علیہا کی سیرت مبارکہ پڑھیں ہم۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمیں ہستیوں کی سیرت کم پڑھائی جاتی ہے، بتائی جاتی ہے، اور جو چیزیں ہمیں زیادہ بتائی جاتی ہیں، جن پر پوری شیعت کا مینار ہم نے کھڑا کیا ہوا ہے، ان میں یہ چیزیں پھر ظاہر ہے کہ نئے سننے والوں کو، نوجوانوں کو کہاں ملتی۔ تو سیدہ پاک سلام اللہ علیہا کی سیرت کا ایک خاص پہلو یہ بھی ہے کہ جب بھی امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام اس بات کو نقل کرتے ہیں کہ میری والدہ ماجدہ جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی ہیں تو سب سے پہلے ہمسایوں سے شروع کرتی ہیں، ان کے حق میں دعائے خیر، پھر رشتہ داروں کی، پھر عام مسلمین کے لیے، اور پھر اپنے لیے۔ تو جب میں ان سے عرض کرتا کہ اماں جان آپ اپنے لیے سب سے آخر میں دعا کیوں مانگتی، تو سیدہ پاک سلام اللہ علیہ کا جو جواب تھا اس کا خلاصہ یہ تھا کہ ایک مومن کو چاہیے یہ کہ اپنے سے پہلے اپنے ایمانی بہن بھائیوں کی خیر مانگے، سلامتی مانگے۔ آج کی ویڈیو میں ہم نے ایک دفعہ پھر جناب محترم مرکزی جمعیت اہل حدیث کا صدر علامہ ہشام علی الہی ظہیر صاحب، ان کی خدمت میں پھر اپنا وہی سوال بطور طالب علم لے کے حاضر ہوئے ہیں۔ گو کہ اب تو سوال کرنے سے بھی ڈرنا چاہیے۔ پتہ چلا علامہ موصوف جو ہیں وہ تو کوئی قانونی کارروائیاں بھی کر رہے ہیں علمی اختلاف کے اوپر۔ ہاں، اگر علمی اختلاف کو کسی یوٹیوبر یا ٹک ٹاکر کی طرف سے ذاتی حملوں کے لیے علمی اختلاف کو استعمال کیا جائے یا نہایت غلیظ یا نامناسب زبان استعمال کی جائے تو وہ قابل مذمت ہے، لیکن ہم تو بطور طالب علم ہی پہلے دن سے یہ سوال آپ سے کر رہے ہیں علامہ صاحب، قبلہ بس تھوڑا سا آپ کی ہر بات یعنی سر آنکھوں پر، لیکن تھوڑا سا صرف یہ بتا دیجئے ہمیں کہ آپ کے بقول ایران کا امریکہ اور اسرائیل کے حملوں کے جواب میں خلیجی ممالک پر میں قائم امریکہ کے فوجی اڈوں پر حملے کرنا تو غیر شرعی بھی ہو گیا، سفارتی آداب کے خلاف بھی ہو گیا۔ اور پھر ایک کلپ آپ کا ایسا بھی دیکھنے میں آیا کہ جس میں آپ فرما رہے ہیں کہ جس سنگین نتائج بھگتنا پڑیں گے، یا واللہ عالم اس قسم کی آپ نے بات اس کلپ میں کی۔ تو آپ سے بطور طالب علم خاکسار کا بس یہی سوال ہے، اور ارشاد بٹی صاحب جو ہیں وہ ماشاءاللہ سیاسی امور کی طرح مذہبی امور میں بھی کافی مرزا انجینئر صاحب کی وجہ سے ان ہوتے، اور پھر شہنشاہ نقوی صاحب اور جناب حافظ صاحب یا شاہ شام علیہ ظہیر، ان کے بھائی ابتسام علیہ ظہیر صاحب، اور جناب دیگر حنیف قریشی صاحب، مفتی صاحب،
تو اب وہ بھی تھوڑا سا پالش ہوتے جا رہے ہیں، یعنی بات مذہبی امور پہ بھی بات کرنا یا کسی بات کی گرفت کے علمی طور پہ کرنا، ارشاد بٹی صاحب اس میں ایک خاصہ حاصل کرتے جا رہے ہیں۔ لیکن یہاں تھوڑی سی معذرت کے ساتھ ارشاد بٹی صاحب بھی جو ہیں وہ شاید ان کے ذہن میں یہ بات نہیں آئی کہ جناب علامہ ہشام علیہ الہی ظہیر صاحب، آپ ایران کو چھوڑیں جی، 1 منٹ کے لیے سائڈ پہ کر دیں۔ آپ مجھے صرف اس بات کا، اور یہ میں بطور طالب علم بار بار عرض کروں گا کہ آپ کے پاس تو ماشاءاللہ اسناد کا ایک سلسلہ ہی ہے جو ختم ہی نہیں ہوتا، ڈگریوں کا، عہدوں کا، ٹھیک ہے، مال و دولت کا، حالانکہ آپ کا بھی تعلق شیخ فیملی سے ہے، خاکسار کا بھی شیخ فیملی سے ہے۔ بہرحال تو میری آپ کی خدمت میں جو سوال ہے میرا وہ یہ ہے کہ مجھے آپ صرف قرآن اور سنت، اور آپ قرآن و سنہ ریسرچ اکیڈمی کے چیئرمین بھی ہیں، آپ آپ کے بھائی برادر جو ہیں، تو قرآن اور سنت کی روشنی میں مجھے صرف اس علمی سوال کا جواب دیں تاکہ تشنگی دور ہو ہم جیسے طالب علموں کی، کہ قبلہ سرکار صرف اتنا بتا دیجئے کہ کیا قرآن اور سنت یا شریعت مقدسہ کی روشنی میں اسلامی ممالک اپنی سرزمین پر، اور خاص کر اس سرزمین پر کہ جہاں حرم موجود ہے، جس میں مکہ اور مدینہ جیسی جناب مقدسات موجود ہیں جو مسلمانوں کا دل ہے، جان ہے، دھڑکن ہے، وہاں پر صہیونی ریاست کو، یا چلیں ہم صہیونی ریاست کا ذکر نہیں کرتے کہ بظاہر وہاں پہ شاید اس کا کوئی اڈا نہیں، تو کیا امریکہ جیسی طاقت کو جو سریعاً کھلم کھلا جس کی پالیسیاں بتاتی ہیں کہ مسلمانوں کا ترقی کرنا اس کو برداشت نہیں، ان کو وہاں پہ اڈے دینا شرعی طور پہ کیا حیثیت رکھتا ہے؟ میرا صرف یہ ایک طالب علمانہ سوال ہے جناب قبلہ ہشام علیہ ظہیر صاحب سے کہ ہشام علیہ ظہیر صاحب صرف اتنا بتا دیں ایران نے غلط کیا جی، بالکل غلط کیا، ٹھیک ہے جی، 1 سیکنڈ کے لیے ہم نے یہ مان لیا غلط کیا، تو کیا خلیجی ممالک نے صحیح کیا کہ جو ان کفار کو اپنے سرزمین پاک میں اڈے بنا کے دیے ہوئے، اور وہ بھی کوئی عام اڈے نہیں، سفارت خانے نہیں، سفارت خانے اور چیز ہیں جی، یا فوجی اڈے، فوجی کیمپ، فوجی بیس بنا کر دینا شرعی طور پر جائز ہیں؟ بس اس بات کا، اس سوال کا چھوٹا سا جواب ہاں یا نہ میں دے دیں، اور اگر ہاں یا نہ کے ساتھ قرآن اور سنت سے دلائل بھی اٹیچ کر دیں گے تو قبلہ ہم جیسے طالب علموں کی علم میں بھی اضافہ ہوگا، اور مزید ہم آگے کئیوں کی رہنمائی کر سکیں گے، ان کی جو ہے وہ ان کا خلفشار دور کر سکیں گے ذہنی، کہ نہیں بھئی وہ یہ دیکھو قرآن اور سنت میں اجازت ہے، چونکہ ہم جیسے طالب علموں میں نے تو قرآن مجید فرقان حمید کے معتد آیات میں جب بھی پڑھا وہ یہی پڑھا کہ یہ یہود و نصارہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے نا، یہ کبھی بھی تمہارے خیر خواہ نہیں ہو سکتے۔ یہ مختلف آیات قرآنی کا میں مفہوم آپ کو بتا رہا ہوں کہ مختلف آیات قرآنی میں تو یہ چیز بار بار کہی گئی ہے کہ خبردار خبردار اس دھوکے میں نہ رہنا کہ جناب یہ تمہارے دوست بن جائیں گے، یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، یہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں سورہ بقرہ سمیت کن کن آیات میں اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا ذکر فرمایا۔ تو آپ مجھے صرف یہ بتا دیں کہ ایک طرف تو اللہ تعالیٰ خود دیکھیں جس چیز کو اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء وحی الہی کے ذریعے جس چیز کا ہمیں بتائیں، کیا معاذ اللہ اس میں کبھی بھی کوئی کسی قسم کے تدبر یا تفکر کرنے کی گنجائش ہے؟ نہیں، فائنل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا، سرکار نے چاہے وہ وحی کے ذریعے کلام الہی بتایا یا حدیث شریف میں بتایا، تو وہ بس فائنل ہمارے لیے، ایک مسلمان کے لیے، ایک مومن کے لیے۔ اور آپ کا تو دعوی ماشاءاللہ یہ ہے کہ آپ کا تو جو ہے وہ اوڑھنا بچھوڑنا ہی قرآن و حدیث ہے، تو قرآن و حدیث کی روشنی میں کیا اس بات کی گنجائش نکلتی ہے کہ جناب امریکی مفادات کے لیے یہ پاک سرزمینیں جہاں میں حرمین شریفین موجود ہیں وہ استعمال ہوں اڈوں کے لیے؟ پھر کہوں گا کہ سفارتکاری اور چیز ہے، فوجی اڈے باقاعدہ وہاں پہ ان کی فواج کا موجود ہونا، اور پھر وہاں سے ان فواج کا دیگر برادر اسلامی ملک پر حملہ آور ہونا، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ بس اتنی سی بات ہے جناب، اس میں تو غصہ کرنے والی بات کوئی نہیں۔ اور جو آپ کے شاگردان نیچے کومنٹس میں آ کے غصہ کرتے ہیں بھائی، وہ ایک طالب علم کا سوال لے کر اپنے استاد محترم کی خدمت میں جائیں اور بس جواب لا دیں، کوئی بحث نہیں، کوئی مباحثہ نہیں، کوئی چلیں مناظرے مباحثے چھوڑیں پڑے، ہمیں ایک طالب علم سمجھیں اور ہماری بات کا آپ جواب دے دیں۔ یہ تو ہو گئی جناب قبلہ صاحب کی خدمت میں ہماری گزارش۔ ایک گزارش ہم نے پاکستان میں موجود معاہدین محبان قرآن والے بیت اور ایران کے ساتھ اس کے اوپر جو مظلوم
یعنی مظلومانہ ان کے رہبر کی شہادت ہوئی، سید بزرگوار آیت اللہ خامنئی اللہ مقامہ ہو شہید کی، ان کے اہل خانہ کی، یا دیگر 168 بچیوں کی شہادتیں ہوئیں، اور دیگر روز بروز وہاں پہ شہادتوں کی تعداد دیکھ لیں آپ، 3000 سے اوپر چلی گئی۔ تو اس جن کے جذبات ظاہر ہے ہر مسلمان کا، ہر اہل ایمان کا، ہر اہل درد کا، جن کے سینوں میں پتھر نہیں دل ہیں، ہر کسی کا دل دکھا ہوا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، وطن عزیز پاکستان کی سلامتی بھی بہرحال ہمیں مقدم ہے، اور ہمارا بوجھ اس ملک نے، اس دھرتی نے اٹھایا ہوا ہے، ہمارے بڑوں کا بوجھ اٹھایا، ہمیں اللہ رزق اس دھرتی سے دیتا ہے، عزتیں دیتا ہے، یہ دھرتی مقدم ہے ہمیں، ٹھیک ہے نا۔ برادر اسلامی ملک ایران ہو یا دیگر ہوں، ان کے لیے ان کا احترام بھی سر آنکھوں پر، جی ان کے اوپر حملہ آور ہونے والوں کی مذمت بھی سر، لیکن مذمت کا یہ طریقہ کہ احتجاج کی آڑ میں اپنے اداروں پہ چڑھ دوڑیں، اپنے اداروں کے جوانوں کے ساتھ تشدد والے معاملے کریں۔ اسکردو کا جو بہت دل خراش واقعہ میں نے سنا ہے، میں اپنی ناسازی طبیعت کی وجہ سے، میرا بخار نہیں ٹوٹ رہا جی، اب یہ انفیکشن کی وجہ سے ایک نیا معاملہ، خیر اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے شافی و کافی ہونے کے صدقے شفا دے۔ تو دل خراش واقعہ سننے میں آیا، اور دیگر مقامات پر بھی، اور پھر کچھ بڑے پاکستان میں موجود جو ایسے نام ہیں کہ جنہوں نے ہمیشہ پاکستان کی وحدت امت کی بات کی، پاکستان کی حفاظت کی بات کی، بلکہ ان میں سے ایک شخصیت تو ایسی ہیں کہ جنہوں نے وطن کی فکر کا رہنا دان اس عنوان سے کانفرنسیں کروائی ہیں اپنے مدرسے میں، ماشاءاللہ بڑا شیعت کا ایک نام ہے پاکستان۔ ان کی طرف سے بھی کچھ ایسے جذباتی بیان آئے کہ جن کو پھر اوپر جب لیڈران اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں تو نیچے سامعین کا، سننے والوں کا جذبات کنٹرول میں نہ کرنا ایک فطری بات بن جاتی ہے۔ تو ان سے بھی گزارش ہے، وہ تو بڑے ہیں بھائی، وہ تو ظاہر ہے کہ ہم جیسا سفید پوش اور ماڑا بندہ نہ 3 میں نہ 13 میں، جی تو ان کے شاگردان سے ہم ضرور التماس کر سکتے ہیں کہ نہیں، یہ بالکل نہ کسی سیاسی جماعت کا اعلی کار بنیے۔ دیکھیے کچھ رنجشیں سیاسی جماعتوں کے حوالے سے ان کے دلوں میں ہوتی ہیں کہ جب موقع ملنے پہ کسی کی آڑ لے کے پھر وہ رنجشیں بھی نکالی جاتی ہیں، تو خدا کے واسطے اپنی فوج کے، اپنے اداروں کے، اپنی سرزمین کے خلاف نہ لا علمی میں بھی کسی مہم کا حصہ نہ بنے میرے بھائیو۔ یہ ہمارا ملک ہے، ہمارا گھر ہے، ہمیں اپنی جان سے پیاری ہے دھرتی، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کی حرکات سے دور رہیے، اور اگر کوئی غلطی اس طرح کی ہے تو فوراً رجوع کریں۔ ہمیں ہمارا ادارہ، ہماری فوج، ہمارا اس سرزمین کا چپا چپا اپنی جان سے پیارا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ تو اس لیے احتجاج کیجئے، مذمت بھی کیجئے، بالکل کیجئے، درخواست بھی کیجئے۔ آپ اپنے اداروں سے کوئی درخواست کرنا چاہ رہے ہیں، آپ ان کی خدمت میں گزارشات کیجئے باادب طریقے سے، ایک پرامن طریقے سے۔ کون نہیں سنتا بات؟ اگر نہیں سنتا تو احتجاج بھی پرامن طریقے سے اپنا ریکارڈ کرائیے، کوئی ایسی بات نہیں، لیکن پرامن طریقے سے۔ ایک پتہ تک آپ کو نہیں لانا چاہیے اپنے وطن عزیز کا۔ اور ہمارے فوجی جوان جو دیکھیں اب فتنۃ الخوارج کے خلاف جانیں دے رہے ہیں، شہادتیں پا رہے ہیں، تو ان کی حرمت کا بھی پاس کیجئے، اور ان پر تشدد کرنا یا ان کے بارے میں ایسی گفتگو کرنا یا ایسی گفتگو کو سوشل میڈیا پہ جناب پھیلانا، نشر و اشاعت کرنا، یہ خود ایک بہت بڑا شرعی عیب بھی بن جاتا ہے، اس عنوان سے کہ جس ملک نے ہمیں عزت دی، جس ملک نے ہمارا بوجھ اٹھایا، ہم اسی کے خلاف چڑھ دوڑیں، اس آڑ میں لے کے کہ جی ان ظالموں نے، امریکہ اور اسرائیل نے مظلوم ایران پر اٹیک کیا ہے۔ یہ کوئی وجہ نہیں بنتی۔ معذرت کے ساتھ میری اس بات پہ بھی ہو سکتا ہے کئی جو ہمارے مخلصین ہیں وہ پھر ایک دفعہ میرے خلاف ہو جائیں۔ کئی دفعہ ایسا ہوا کہ ہمارے ساتھ ہمارے تبلیغاتی پروگراموں میں بڑے بڑے وعدے وعید کرنے والے یاری کی وجہ سے سائیڈ پہ ہو گئے۔ کوئی اس وجہ سے سائیڈ پہ ہو گیا کہ ہم نے ڈکو صاحب سے کوئی علم اختلاف ریکارڈ کرا دیا، کوئی جواد نقوی صاحب کی وجہ سے ہو گیا، کوئی شہریار آبدی کی وجہ سے ہو گیا۔ تو ممکن ہے کہ آج اس وجہ سے بھی کوئی سائیڈ پہ ہو جائیں کہ لو جی یہ تو اداروں کی بولی، بھائی اداروں کی بولی، ادارے بھی ہمارے، ملک بھی ہمارا، جی اصلاح کی گنجائش ہر جگہ ہوتی ہے، لیکن اس کا یہ میرے بھائیو ہرگز مقصد نہیں ہوتا کہ ہم جناب ہی نہیں پر چڑھ دوڑیں یا احتجاج کی آڑ لے کر ہمیں ورگلایا جائے، خدا نخواستہ تو ہم ورگلا جائیں، نہیں۔ پاکستان کا چپا چپا ہمارا، پاکستان دھرتی ماں ہماری۔ تو میری آپ سے پھر یہ درخواست ہے کہ خدا کے واسطے احتجاج کی آڑ میں کسی بھی ایسی مہم کا حصہ نہ بنیے گا۔ اللہ رب العزت وطن عزیز کو، ملت اسلامیہ ایران کو، وطن عزیز پاکستان کو اور تمام اسلامی ممالک کو اتحاد اور وحدت کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی حفاظت فرمائے۔ آخر میں پھر آپ سے ایک دفعہ
دعائے صحت کی التماس ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔